बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दो टोक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे दो टोक में हमेशा की तरह मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, बड़ी बड़ी खबरें और बड़े बड़े इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में रेलेवेंट कर ही लिया है। मुझे शायद ऐसा लगता है कि सियासी मंजरनामे पे कोई चैलेंज नहीं है। जो अपोजिशन आपको ऐवानों में नज़र आनी चाहिए वो इंडिविजुअली यानी शहबाज शरीफ की अपनी हैसियत में ख़बरों की शक्ल में, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में, इंटरव्यूज़ की शक्ल में आपको नज़र आ रही है। और वो सवाल जो इनकी ज़ात के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और उस ख़ानदान के जहाँ पर सियासत की जो वरासत है इसमें तकसीम होना बाकी है। आज एक इंटरव्यू दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है इसलिए कि तमाम सवालों के जवाब उन्होंने रखे और ख़बरें सर वही हैं जो हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस खबर में सदाकत नहीं है कि मैंने इस्तीफ़े की बात की है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बता दिया है कि इख्तलाफात भूल जाओ माजी के और क्या मिलेगा हमें अगर हम पुरानी बातें बार बार दोहराएंगे। वो पैगाम किसको दे रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं, अपने ख़ानदान को दे रहे हैं, मरियम को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? और मुझे जो आज लगा है ना, आप शायद इससे एग्री भी करें कि राय साहब उन्होंने अपने आप को बतौर कैंडिडेट भी पेश कर दिया है और उन्होंने कहा कि जनाब मैं ही रास्ता हूँ, मेरे अलावा कोई और रास्ता नहीं है। देखें हाशमी साहब, ये जो इंटरव्यू था इसको अगर गौर से देखा जाए तो एक टर्म यूज़ होती है बॉडी लैंग्वेज यानी बदन बोली। तो इस पूरे इंटरव्यू में शहबाज शरीफ की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे पता चलता था कि वो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उससे कितने ज़्यादा मायूस हैं। यानी उनको कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही कि किसी तरीके से चाहे वो डील करें, चाहे मज़ामती बयानियाँ बनाएं, चाहे मफामती बयानियाँ बनाएं, ना तो उनको कोई डील मिल रही है और ना ही किसी मज़ामती बयानिए के ज़रिए जो मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ ने बनाया था उसकी वजह से उनको कोई रिलीफ मिल सका है। दूसरा, आपने बात की कि शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़े की खबर से इनकार किया कि ये खबर दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसी सांस में शहबाज शरीफ ने इनडायरेक्टली बिटवीन द लाइंस, जो लोग रीड कर सकते हैं, जो बिटवीन द लाइंस पढ़ सकते हैं, इनडायरेक्टली इन इख्तलाफात की तस्दीक भी की। कैसे? एक तो उन्होंने कहा कि देखें पार्टी है, पार्टी के अंदर जो है वो मशावरत से फ़ैसले होते हैं, तो मैं मशावरत करता रहता हूँ और अपनी राय का इजहार भी करता हूँ। और ये जो जवाब कि मैं अपनी राय का इजहार करता हूँ, मशावरत से फ़ैसले होने चाहिए, ये इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब उनसे ये पूछा गया था कि क्या पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं और मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के हवाले से जो ख़बरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं उनमें कितनी सदाकत है, तो उन्होंने ये कहकर कि मैं पार्टी के अंदर अपनी राय का इजहार करता रहता हूँ, इस इख्तलाफात की खबर को डिनाई नहीं किया। असल में जो पार्टी को काबू करने या पार्टी को कंट्रोल करने की जंग है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा, यानी जिससे ये ज़ाहिर होता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के दरमियान किस किस्म के इख्तलाफात हैं, वो उनकी इस बात से भी साबित होता है कि उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन में अगर हम मशावरत से फ़ैसले करते, यानी जो मशवरा मैंने दिया था मियाँ नवाज़ शरीफ को या मरियम नवाज़ को, अगर हम मशावरत से फ़ैसले करते तो फिर 2018 के इलेक्शन में हमारे लिए इतने बुरे नताइज ना आते और हमें जिन मुश्किलात से गुज़रना पड़ा उन मुश्किलात से ना गुज़रना पड़ता। इससे भी साफ ज़ाहिर होता है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ जो हैं वो इस मौके पर रिसेंटली जो उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है उसमें एक पेज पर नहीं है और ये इख्तलाफात की खबरें पार्टी को कंट्रोल करने की हद तक जो हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। तीसरा, वो इस्टेब्लिशमेंट को भी अब ये पैगाम दे रहे हैं और बड़े ही खुशामद करके दे रहे हैं। दो उन्होंने जो नुकात बयान किए उनके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम देने की कोशिश की। एक तो उन्होंने ये कहा बड़े दिलचस्प अंदाज में कि जब हम वापस आ रहे थे सऊदी अरेबिया से तो मैंने तो वहाँ जाके मुक़द्दस मकामात पर बड़ी दुआएं मांगी कि या खुदा हमारे दिल में अगर इस्टेब्लिशमेंट के लिए या आर्मी के इदारे के लिए अगर कोई कदूरत आ गई है, कोई बुग़्ज़ आ गया है, तो वो हमारे दिलों से दूर कर दे
ہم اب واپس جا رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ کیا تھا سابق صدر پرویز مشرف نے وہ انہوں نے ایک فرد کے طور پر کیا تھا، اس میں آرمی کا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کو اس طرح سے لیا کہ یہ ہماری آرمی سے لڑائی نہیں ہے۔ حالانکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اقتدار میں آنے کے بعد جو پورا اپنا نیریٹو، جب تک وہ نااہل نہیں بھی ہوئے تھے اس وقت بھی ان کا جو نیریٹو تھا اس کے بارے میں اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ فوج مخالف اور فوجی قیادت مخالف ہی وہ نیریٹو تھا۔ ہمیں پرویز رشید کے وہ سٹیٹمنٹ بھی یاد ہیں، ظاہر ہے وزیر اطلاعات تھے، کہ کس طرح سے وہ سٹنگ جو آپ کی فوجی قیادت ہے ان کے متعلق کتنے زہریلے قسم کے اور تند و تیز اس وقت وہ بیانات دیتے تھے۔ اب شہباز شریف نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں پچھلی باتیں بھول جانی چاہیے، یعنی یہ جو مریم نواز اور میاں نواز شریف کا نیریٹو ہے جو بار بار وہ الزام لگاتے ہیں فوجی قیادت پر، اب وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلی باتیں بھول جائیں، جو کچھ ہوا سو ہوا، اور اب ہم ایک مشاورت سے مفاہمت کے ذریعے چلیں آگے۔ لیکن رائے صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیونکہ یہ باتیں ہم سنتے رہے، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، اپنے تجزیوں کے اندر پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسی بات وہ کیوں آفر کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو ڈیل یا مفاہمت کی جس کو وہ نام دے رہے ہیں کہ بھول جائیں، وہ چھپانا چاہتے ہیں اس کرپشن کو جس کا ان پہ الزام ہے، کیسز کو دبانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سب بھول جاؤ، مٹی پاؤ تو آگے نکلو؟ جی ہاں، ایک تو وہ اپنے جو کرپشن کے کیسز ہیں جن کے جوابات وہ نہ تو نیب کو دے سکے نہ ایف آئی اے کو دے سکے، بس بڑے ہی مخصوص حالات میں ان کو عدالتوں سے ریلیف بھی مل گیا، تو ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کے اوپر آگے کوئی کارروائی نہ ہو، دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو قابل قبول بنائیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک پازیٹیو سگنل آئے، کیونکہ شہباز شریف کو نظر آ رہا ہے، میاں نواز شریف تو لندن بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ شہباز شریف ادھر پاکستان میں ہیں، تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو 5 سال تو تحریک انصاف کے ہیں، اگلے 5 سال بھی شہباز شریف کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے 5 سال بھی عمران خان ہی وزیر اعظم ہوں گے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف نے جس طریقے سے ابھی سیالکوٹ کی نشست بھی جیت لی، آزاد کشمیر الیکشن جیت لیا، گلگت بلتستان کا الیکشن جیت لیا، تو ایک جو شہباز شریف کو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی کیلکولیشن یہ ہے کہ اگلے 5 سال بھی عمران خان وزیر اعظم رہیں گے، تو پھر ان دونوں بھائیوں کے پاس سیاست کے لیے کتنا وقت رہ جاتا ہے، یعنی یہ عمر کے جس حصے میں ہیں تو ان کے اگر اگلے 5 سال بھی عمران خان وزیر اعظم رہے تو پھر ان دونوں بھائیوں کے پاس سیاست کے لیے کوئی زیادہ وقت نہیں بچے گا، اس لیے انہوں نے کہا رائے صاحب انہوں نے اشارہ دیا ہے اپنی سے اس کا عمر کا، انہوں نے کہا کہ میں 70 سال کا ہو جاؤں گا، تو وہ کہہ چکے اپنی عمر کے حوالے سے۔ جی ہاں، تو یہ ایک ڈیسپریشن میں اسٹیبلشمنٹ کو سگنلز دے رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں سے ہمیں کوئی ڈیل ملے، اور جو زخم لگائے ہیں میاں نواز شریف اور مریم نواز نے فوج کے ادارے پر، یہ کہتے تو یہ ہیں کہ فوجی قیادت کو ہم نے نشانہ بنایا، لیکن سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اصل میں تو فوج کو نشانہ بنایا، اور یہ صرف کوئی جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید تک بات نہیں ہے، جو نیچے بھی فوج کا پورا ایک نظام ہے اور نیچے رینکس اور جو آفیسرز ہیں ان سب میں جو ہے وہ بڑا ریزنٹمنٹ ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑا دکھ ہے ان کو کہ جس طریقے سے پاک فوج کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر پاک فوج سے بھی بڑھ کر جس طریقے سے پاکستان کے ریاستی مفادات کو نقصان پہنچایا گیا، اس پر بھی فوج کے اندر جو ہے وہ بڑا غم و غصہ ہے۔ جس طرح سے نیلم ویلی کے واقعے کو مریم نواز نے ایکسپلائٹ کیا، جس طرح سے یہ ٹویٹس کیے کہ خود مختار کشمیر کے نعرے لگ رہے ہیں، جس طرح سے ریاست مخالف عناصر محمود خان اچکزئی جیسے عناصر کو ساتھ سٹیج پر کھڑا کر کے پاکستان مخالف، ریاست مخالف نعرے لگوائے گئے، یہ کہا گیا کہ پاکستان اور افغان بارڈر کے جو ہیں ادھر ہم جو باڑ ہے اس کو اڑا دیں گے، کبھی ایران پاکستان بارڈر کے اوپر جو باڑ لگائی گئی ہے اس کو اڑا دیں گے، تو یہ پورا جو زخم لگے ہیں یہ اتنی آسانی سے بھولنے والے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اس وقت پالیسیوں کا تسلسل چل رہا ہے، یعنی وزیراعظم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی وہ ایک پیج پر ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر وہ کانفلکٹ ہوگا، تصادم ہوگا تو پھر تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، تو جو پالیسیوں کا تسلسل چل رہا ہے اور جس طرح کی ہم آہنگی اس وقت چل رہی ہے حکومت کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور آنے والے جو چیفز ہیں یعنی جو ممکنہ نام ہیں ان کے حوالے سے بھی زیادہ امکان یہی ہے کہ ان کی بھی وزیراعظم عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھی ایک لائزون ہوگا،
اور ایک ہی پیج پر ہوں گے اگر ان ناموں کا آپ جائزہ لیں جو کہ پوٹینشلی نئے آرمی چیف ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے شہباز شریف کی کیلکولیشن بالکل ٹھیک ہے کہ اگلے 5 سال بھی وزیراعظم عمران خان ہی وزیراعظم نظر آ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں اب وہ ڈیسپریٹ میئرز لے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک تابعدار فرما بردار بچہ بنا کر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پیش کر سکیں. اور جو آپ نے بات کی کہ اپنے آپ کو ایک پوٹینشیل پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں, لیکن لگتا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی ان کو ایسا پازیٹیو سگنل ابھی تک ملا ہے یا ملے گا. یہی وجہ تھی کہ پورے انٹرویو میں آپ دیکھیں بالکل وہ اداس اور ان کے چہرہ جو ہے اس کے تاثرات بھی بڑے مایوس کن تھے اور اس طرح لگ رہا تھا کہ ان کو کسی قسم کی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ڈیل اصل میں جس کی کوشش کی گئی تھی پہلے مزامتی بیانیے کے ذریعے بلیک میل کر کے وہ بھی نہیں ملی, پھر مفاہمت کے ذریعے یعنی خوشامد کر کے جو ڈیل وہ لینا چاہتے تھے وہ بھی نہیں ملی. اس وجہ سے شہباز شریف مایوس ہیں اور اس وقت جو مریم نواز اور شہباز شریف کے کیمپ میں جو اختلافات ہیں اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہ ہے. جی تو ایسا بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ شہباز شریف بہت ہی ڈیسپریٹ نظر آئے, ڈیسپریٹ میئرز تھی, اور جس طرح انہوں نے یہ انٹرویو دیا اور زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا. اور ہم نے جو ان کی باڈی لینگویج کے بعد اور جو ان کے بیانات سامنے جو آ رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ کوشش میں ہیں کہ کوئی نہ کوئی نے راستہ نظر آئے, کوئی ان کا ہاتھ پکڑوائے اور مفاہمت ڈیل یا مفاہمت جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہیں نہ کہیں ہو سکے. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو کوشش ہے, چونکہ انہوں نے اپنے پہلے بیان میں بھی کہا تھا, بلاول نے کہا تھا کہ ہم پارلیمانی سیاست میں شہباز شریف سے رابطہ کریں گے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پنجاب حکومت گرانے کے لیے دوبارہ رابطے جو ہیں وہ ان کو انیشیٹ کیا گیا ہے, چلانے کی کوشش کی گئی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں راج صاحب آپ اس یہ بھی ڈیسپریٹ میئرز نظر آتی ہیں مجھے, کیونکہ انہیں ہے کہ اگر سندھ کی طرف آئے اس سے پہلے ادھر آئیں, ہم پنجاب میں انہیں انگیج کر لیں. دیکھیں بلاول بھٹو کا جو وہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پنجاب میں اگر اپوزیشن اکٹھی ہو جائے تو ہم حکومت گرا سکتے ہیں. اب اس پر مجھے وزیراعظم عمران خان کا ایک بیان جو کہ انہوں نے لاتعداد دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بھی انہوں نے یہ بیان دیا, اس کے بعد بھی ہر تقریر میں جب وہ یہ کہتے تھے تو مجھے آج ان کا یہ بیان جو ہے وہ بار بار یاد آ رہا ہے. اور اس بیان میں وہ کہتے تھے کہ یہ سب جماعتیں جو ہیں یہ میرے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی اپنے کرپشن کے کیسز بچانے کے لیے, اپنی قیادت نے جو لوٹ مار کی ہے اس لوٹ مار کو بچانے کے لیے اور جیلوں میں جانے سے بچنے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت آصف علی زرداری کے گرد گھیرا بالکل تنگ ہو چکا تھا جعلی اکاؤنٹس کیس میں, تو وہ پورا پی ڈی ایم بنانے کا انیشیٹو جو تھا وہ پیپلز پارٹی نے لیا تھا. وہ جو اے پی سی تھی اس کی میزبان پیپلز پارٹی تھی. عام تاثر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس کی میزبان تھی, لیکن مسلم لیگ نون نہیں, وہ آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, پی ڈی ایم کا ایک پلیٹ فارم بنایا جائے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ ہو گیا. اب اس کے بعد جیسے ہی آصف علی زرداری کو ریلیف ملا تھوڑا سا عدالتوں سے, جو کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے اپنے راستے جب جدا کیے, تو اس کے بعد پھر یہی لوگ میاں نواز شریف کے اوپر حملہ آور ہو گئے, مریم نواز پر حملہ آور ہو گئے, اور مریم نواز نے جوابی حملے کیے بلاول بھٹو پر, یہاں تک کہ پیپلز پارٹی نے میاں نواز شریف کو غدار بھی کہہ دیا. اور آصف علی زرداری یہ بھی کہتے پائے گئے کہ میرا ڈومیسائل جو ہے وہ کمزور ہے میاں نواز شریف سے, یعنی میں سندھ سے ہوں اور میاں نواز شریف پنجاب سے ہیں, تو اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب جو بلاول بھٹو دوبارہ سے اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں اور دوبارہ سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کر پنجاب میں حکومت گرا سکتے ہیں, تو وجہ یہی ہے کہ اب ان کو خطرہ یہ نیا جو درپیش ہے کہ سندھ کے حوالے سے جو اطلاعات پیپلز پارٹی کو بھی مل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک کمپریہنسو پلان, سنجیدہ پلان, یعنی یہ کوئی رینڈم پلان نہیں ہے کہ اچانک پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ وہ سندھ جائیں گے. اس کے اوپر پوری منصوبہ بندی کی گئی اور ایک سنجیدہ پلان بنایا گیا کہ پی ٹی آئی کو سندھ میں کس طرح سے ایک الائنس کے ذریعے حکمران بنانا ہے 2023 کے الیکشن میں, اور پیپلز پارٹی کی جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں کہ ہم ان کے ساتھ الائنس کر سکیں. اب اس وجہ سے یہ جو بوکھلاہٹ ہے بلاول بھٹو کی, تو جس نواز شریف کو وہ غدار کہہ رہے تھے, جس نواز شریف کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان آئیں
اور استعفے آپ کے حوالے کریں گے، یعنی ان پر طنز کر رہے تھے، جس کے متعلق بلاول بھٹو نے کہا کہ ایک خاندان ہے لاہور کا جو ہمیشہ سلیکٹ ہوتا آیا ہے، تو ظاہر ہے سب کو پتہ تھا شریف خاندان کے متعلق وہ کہہ رہے تھے. اور شہباز شریف جس آصف علی زرداری کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، تو اب بلاول بھٹو دوبارہ سے دعوت دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کو اور شہباز شریف سے، کیونکہ میاں نواز شریف سے تو ڈائریکٹ اس وقت بلاول بھٹو کی کمیونیکیشن نہیں ہے، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دوبارہ سے میں دباؤ کی صورتحال بناؤں، دوبارہ سے ہم یہ کہیں کہ ہم پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں. تو مجھے اور میری پارٹی کی جو قیادت ہے ان کو شاید کوئی ریلیف مل جائے دو فرنٹس پہ، یعنی ایک تو جو ان کے عدالتی معاملات چل رہے ہیں، کرپشن کے سنگین کیسز ہیں جن کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں، جن میں جعلی اکاؤنٹ کیس بھی شامل ہے، اور دوسرا یہ جو سندھ کی جانب تحریک انصاف رخ کر رہی ہے، اس رخ کو کسی طریقے سے موڑا جائے اور پورا جو سیاسی میدان ہے وہ پنجاب میں ہم لے جائیں اور وہاں پہ ایک محاذ گرم کریں. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے بلاول بھٹو کے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے. لیکن اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ مریم نواز جو ہیں وہ جس طرح سے بلاول بھٹو نے، پیپلز پارٹی نے ان کے بارے میں تاثر مریم نواز کا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک سے اصل میں انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. ایک تو سینٹ کی اضافی نشست حاصل کر لی جو ان کی نہیں بنتی تھی، یوسف رضا گیلانی والی نشست حاصل کر لی، اس کے بعد سینٹ میں اپنا اپوزیشن لیڈر بھی لے کے آگے اور ریلیف بھی حاصل کر لیا عدالتی معاملات میں. تو اس وجہ سے اس وقت نون لیگ بلاول بھٹو کے اس تجویز کے اوپر بالکل بھی کوئی پازیٹیولی رسپونڈ نہیں کرے گی. لیکن بلاول بھٹو نے اصل میں سیاسی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو پرائم منسٹر عمران خان کی بیٹ کور کرنے والے صحافی ہیں یا ان کے جو قریبی حلقے ہیں، وہ اس طرح سے کوئی مروب نہیں ہوتے، کوئی بلیک میل نہیں ہوتے. وہ تو جہانگیر ترین کا اتنا بڑا دھڑا تھا، 31 ارکان تک وہ دھڑا چلا گیا تھا. تو وہ جب ان کی جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر سے، جہانگیر ترین گروپ کی، تو پرائم منسٹر نے تو ان کو حیران کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی ریلیف اس دباؤ کی وجہ سے دے دیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ نے میری حکومت گرانی ہے. کل نہیں آج آپ پہلے عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں، پھر وفاق میں بھی لے آئیں. تو پرائم منسٹر ان باتوں سے مروب ہونے والے نہیں ہیں. یہ بات بالکل واضح ہے، منسٹرز نے بھی کہا ہے اور میری تحریک انصاف کے 2 مرکزی رہنماؤں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات بالکل ہم نے طے کر لی ہے کہ ہم سندھ جائیں گے، سندھ کے اندر پورا زور لگائیں گے. الفاظ انہوں نے یہ استعمال کیے کہ سندھ کو آصف علی زرداری کے قبضے سے چھڑائیں گے سندھیوں کو. یہ الفاظ جو حکومتی رہنماؤں کے کوٹ ان کوٹ، کہ ان کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو، ملک کے تحریک انصاف کو جب ملک کے دیگر حصوں میں جب اس کی حکومت بن گئی ہے تو پوری ایفرٹ کرنی چاہیے کہ سندھ میں بھی حکومت بنے تاکہ پورا ملک جو ہے ایک ہی پیس پر وہ آگے جائے. اور جس طرح سے اندرون سندھ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، غربت کے حالات ہم سب کو پتہ ہے کہ جس طرح کے وہاں سے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، پھر بے روزگاری، پھر ایجوکیشن سسٹم جو ہے مکمل طور پر وہاں کولیپس ہو چکا ہے، صحت کا کوئی نظام نہیں ہے. تو اس وجہ سے بلاول بھٹو اب گھبراہٹ میں یہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہمیں پنجاب میں تبدیلی لانے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم اپوزیشن کو اکٹھا کر کے ایک نیا دباؤ کا ماحول بنائیں اور اس دباؤ کے ماحول سے اپنے لیے کوئی آسانیاں پیدا کریں. بالکل صحیح ہے. جاتے جاتے یہ بھی سوال کا جواب دیتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ہے. فضل الرحمان صاحب نے ایک جلسہ جو ہے اسے کینسل کیا ہے، ہاتھ پلہ کوئی نہیں، انہیں بھی پکڑا رہا، اس لیے ان کی سیاست بھی اس وقت خاموش ہے کیونکہ سندھ جا رہے تھے، وہاں سے کوئی پازیٹیو انہیں رسپانس نہیں ملا، یا پھر واقعی بہانہ صرف کرونے کا ہی ہے. دیکھیں اگر کووڈ صرف اس کی ریزن کووڈ ہوتی تو پورا آزاد کشمیر الیکشن میں مریم نواز کیمپین کرتی رہیں. اس سے پہلے کووڈ کی جب دوسری لہر تھی بہت خطرناک، تو پی ڈی ایم جو ہے اس وقت جلسے کرتی رہی، مسلسل جلسے کرتی رہی. پھر این سی او سی نے یہ بھی کہا تھا کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا جائے ورنہ یہ بڑی خطرناک ایک ویو آ جائے گی. لیکن اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے شور مچایا کہ الیکشن بالکل ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو کووڈ کا تو ایک بہانہ ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت جلسے کا کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا کہ اس جلسے سے حاصل کیا ہوگا. مولانا فضل الرحمان کا کندھا جو ہے
وہ پہلے بھی انہوں نے استعمال کیا تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے، جب مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں دھرنا لے کر آئے تھے۔ شہباز شریف نے اس وقت ایک ڈیل کر کے طاقتور حلقوں سے میاں نواز شریف کو اسی دھرنے کے 2 دن کے بعد میاں نواز شریف کو باہر بھجوا دیا تھا۔ اب پھر مولانا فضل الرحمان کے پاس وہ جو مدارس کے بچے ہیں ان کے سر پہ یہ پی ڈی ایم کی تحریک چلانے کی کوشش کی گئی، تو مولانا فضل الرحمان کو تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا، اسی وجہ سے وہ دونوں جماعتوں سے ناراض بھی ہیں۔ تو اب یہ جو جلسہ کینسل کیا گیا ہے اس کی وجہ کووڈ نہیں ہے، کووڈ کی وجہ ہوتی تو اس سے پہلے الیکشن ہو گئے، پی ڈی ایم نے پوری کیمپین کی۔ اصل یہ ہے کہ جلسے کا کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ بہت شکریہ ویورز، یہ ہمارا آج کا 2 ٹوک تھا۔ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور ہمارے اس نئے پلیٹ فارم کو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔